बुखारी और मुस्लिम में हदीस है कि मेरी उम्मत और फितरों के दरमियान दरवाजा उमर है, जब उमर को शहीद कर दिया जाएगा फितने शुरू हो जाएंगे। हजरत उमर के बाद मैनेजमेंट कमजोर होगी। तो हजरत उमर की जुबान से 3 दफा निकला, खुदा उस्मान पर रहम करे, खुदा उस्मान पर रहम करे, खुदा उस्मान पर रहम करे। खलीफा और बादशाह में यही फर्क होता है, उनके खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ, उन्होंने अपने लिए तलवार नहीं उठाई अपनी जात के लिए। कातलीन उस्मान का कोई पता नहीं कि कौन है, बाय नेम मेंशन नहीं है। कोई नहीं, और फिर की दुकानें बंद, द डैमेज डन। ठीक है, अब रहा ये सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अलैहि सलाम के कत्ल का मामला। तो ये बात तो ठीक है कि उनके खिलाफ जो एक मुहिम खड़ी हुई थी ना, वो तो उनके गवर्नरों की वजह से हुई थी। सही मुस्लिम में आता है वलीद बिन उक़बा ने शराब पी के नमाज पढ़ाई और उस वक्त जो है वो वहाँ पे लोग खिलाफ हो गए, उन्होंने उसको माजूल कर दिया। मैनेजमेंट उस वक्त से कमज़ोर होना शुरू हो गई और बाद में एक उनके खिलाफ तहरीक चलना शुरू हुई। ज़ाहिर है उसमें सहाबा ताबीन सब शामिल थे। वो अब्दुल्ला बिन सबा के ऊपर डालते हैं, भाई अब्दुल्ला बिन सबा मस्जिद नबी में नमाज़ें पढ़ा रहा था। बुखारी में आता है 695 नंबर हदीस कि इन्हीं बागियों के पीछे नमाज़ें पढ़ो, हज़रत उस्मान कहते हैं जब उनको महसूर कर लिया गया। तो यहाँ भी झूठ बोलते हैं। अब्दुल्ला बिन सबा बाद में आया, उसका इसके साथ ताल्लुक नहीं है। तो वो बेसिकली सहाबा कराम में इख्तलाफ हुआ, इसमें बिल्कुल ठीक है, सहाबा भी उसमें शामिल थे, कोई शक नहीं है। लेकिन हजरत उस्मान खलीफा राशिद थे। खलीफा और मलक में फर्क देखें। खलीफा के खिलाफ प्रोटेस्ट होता है, वो अपने हक के लिए तलवार भी नहीं उठाता। वो किसी को पता ही नहीं था कि इस लेवल तक कुछ जज्बाती लोग हैं जो उनको शहीद भी कर देंगे, बीच में ऐसे गुस्से में हैं। अलबत्ता शहीद किसने किया ये किसी को नहीं पता। मोहम्मद बिन अबी बकर, हजरत अबू बकर का बेटा भी शामिल था उसमें सरगना के तौर पर। तो फिर मतलब इब्तिदा पे तो ज़ाहिर इख्तिलाफ रहे, उन्हीं की वजह से हुआ, लेकिन बाद में हजरत अम्मार बिन यासिर बहुत खिलाफ थे इस तरह की चीज़ों में, उनकी कुछ पॉलिसीज़ की वजह से। और बस वही होना था जो बुखारी और मुस्लिम में हदीस है कि मेरी उम्मत और फितरों के दरमियान दरवाज़ा उमर है, जब उमर को शहीद कर दिया जाएगा फितने शुरू हो जाएंगे। हजरत उमर के बाद मैनेजमेंट कमज़ोर होगी। और वो अबू दाऊद में हदीस बड़ी खतरनाक है शाह जी। अबू दाऊद की एक रवायत 4656 के एक यहूदी ईसाई आलम दीन को बुलाया गया हजरत उमर के पास, सही सनद के साथ है। दारुस्सलाम वालों ने उसकी तखरीज भी की है, शेख ज़ुबैर अली ज़ई साहब की। 4656 4646 जो है वो हदीस सफीना है 30 साल खिलाफत वाली, और ये 4656 है। मैंने याद रखा ये 10 ऐड करके आती है। आपने पूछा उस यहूदी आलिम से कि बता तेरी किताबों में मेरे बारे में क्या लिखा है। उन्होंने कहा तू आहनी दीवार है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत और फितरों के दरमियान दरवाजा उमर है। उनका बता मेरे बाद जो खलीफा बनेगा, उनका खलीफा तो नेक होगा लेकिन उसमें एक कमजोरी होगी, वो अपने रिश्तेदारों को नवाजेगा। तो हजरत उमर की जुबान से 3 दफा निकला, खुदा उस्मान पर रहम करे, खुदा उस्मान पर रहम करे, खुदा उस्मान पर रहम करे। यानी हजरत उमर के मतलब उनको या आप करामत कह लें या उनका एक विजन था, उनके ज़हन में तो था ना मैंने कौन सी कमेटी बनानी है, तो उनका ये। फिर कहा उसके बाद खलीफा नेक होगा लेकिन लोहे का महल होगा। तो हजरत उमर ने कहा बदबूदार शख्स ये क्या कह रहा है लोहे का महल। उन्होंने कहा कि असल में लोहे का महल का मतलब ये है कि खलीफा तो शरीफ और नेक होगा लेकिन तलवार न्याम से बाहर आ चुकी होगी। कोशिश तो करेगा किसी तरीके से उम्मत को पटरी पे चढ़ाए दोबारा से, लेकिन मामलात बिगड़ चुके होंगे। तो ये मेरे भाइयों इस तरीके से सैयदना उस्मान के खिलाफ ये जो मुहिम खड़ी हुई, कातलीन उस्मान का कोई पता नहीं कि कौन है, बाय नेम मेंशन नहीं है, ठीक है। और जो लोग सहाबा के बारे में कहते हैं, मतलब वो जाहिर है कि उस मुहिम को चलाने वाले तो थे, वो सहाबा के नाम आते हैं। वो मौलाना इस्हाक साहब अपनी तरफ से तो नहीं कह रहे, इब्न कसीर ने भी लिखा है, इसी तरीके से उसुदुल गाबा में मौजूद है और अल साबा में मौजूद है, और किताबों के अंदर अहले सुन्नत की जो तारीखी किताबें हैं खुलफाए राशिदीन के ऊपर, बाकी सहाब के ऊपर, उसमें ये चीज़ें मौजूद हैं। बल कहीं पे नाम मेंशन नहीं है कि भाई बंदे कौन थे। नाम मेंशन होता तो ज़ाहिर उनको कटारे में ला के खड़ा किया जाता। बहरहाल हम उनको गलत समझते हैं। हम जिस तरीके से हज़रत उस्मान के मुखालिफिन को गलत समझते हैं ना जी, उसी तरीके से सैयदना अली के मुखालिफिन को भी गलत समझते हैं। लेकिन ये जुल्म ये है कि ये लोग हज़रत उस्मान के मुखालिफिन को पता नहीं क्या क्या गालियाँ निकालते हैं, और हज़रत अली के मुखालिफिन की जब बारी आती है तो हम उनको भी कहते हैं उनका भी एक्ट गलत था, इनका भी एक्ट गलत था जी। वो देखें यजीद ने अपने दौर में हुसैन के कातलीन से बदला नहीं लिया तो हज़रत अली ने लिया। भाई हज़रत हुसैन यजीद के दौर में शहीद हुए थे, हज़रत उस्मान हज़रत अली के दौर में शहीद नहीं हुए। पॉइंट टू बी नोटेड। देखो कैसी एनालॉजी बनाते हैं, हज़रत अली के दौर में सैयदना उस्मान शहीद हुए,
وہ تو پہلے شہید ہوئے ہیں، جبکہ یزید کے دور میں حضرت حسین شہید ہوئے ہیں. کتنی یہ روند مارتے ہیں، یہاں بھی یہ روند مار رہے ہیں، یہ ناسبی جتنے یہ روند مارتے ہیں. مسئلہ یہ اختلاف ہی نہیں ہے کہ ان کو، اختلاف یہ ہے کہ پارٹی بنا کے، جتھا بنا کر خلیفہ راشد کے خلاف فوج بنا کے لڑنے کے لیے مادہ ہو جانا. یہ ہے اصل میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تم میرے بعد بہت اختلاف دیکھو گے. ابو داؤد میں ہے، ترمذی میں ہے، نسائی میں ہے، ابن ماجہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشکات میں 165 نمبر ہے، ابو داؤد میں 4607، ترمذی 2676، ابن ماجہ میں 42، میرے بعد بہت اختلاف دیکھو گے. اور اس وقت علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے. اور دین میں بدعتوں سے بچنا، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی دوزخ میں لے جانے والی ہے. سنن نسائی میں الفاظ موجود ہیں. یہ تو ہے ہی خلفاء راشدین کے بارے میں کہ ان کے مخالفین بدعت پہ ہوں گے. یہ حدیث کو آ کے نعوذ باللہ پنکچر کر دیتے ہیں حضرت عثمان تک آ کے. وہاں آپ باغیوں کے اوپر بات کریں، کہتے ہیں ہاں جی علیکم بسنتی، یہ بدعتی ہیں. تو جو حضرت علی کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں، صرف قصاص کا معاملہ ہوتا نا، اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے، ہم بھی کہتے ہیں. بلکہ حضرت علی سے بڑھ کے کسی کو قصاص تھا کی فکر تھی؟ حضرت علی تو خلیفہ ہی نہیں تھے بن رہے. انہوں نے کہا معاملہ آپ لوگوں نے بگاڑ دیا ہے، اور میرے گاٹے فٹ کرنے لگے اور سارا مسئلہ بگاڑ کے. ٹھیک ہے، معاملہ تو فٹ بگڑ چکا تھا بنو امیہ کے گورنروں کی وجہ سے. ٹھیک ہے، تو وہ مسئلہ یہ نہیں تھا، ایشو یہ نہیں تھا. اصل ایشو یہ ہے میرے بھائیوں کہ جو جتھا بنایا گیا نا، جو آج یہاں پہ پاکستان میں بھی کہہ رہے ہیں کہ کوئی پرائیویٹائز نہ کرے جہاد کو اور اپنا جتھا بنا کے حکومت سے نہ ٹکرائے. تو جب حضرت علی رضی اللہ عنہ سے قصاص کا مطالبہ تھا تو سیدہ فاطمہ، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا علیہ السلام، وہ حضرت علی کے پاس تو آئی نہیں ہے، وہ تو مدینہ شریف میں تھا دارالحکومت. وہ تو اپنی پوری فوج، ان کو بھی عبداللہ بن زبیر لے گئے، وہ تو لے کے چلی گئی ہیں بصرہ خود قانون کو ہاتھ میں لینے کے لیے. تو حضرت علی کو تو مجبوراً وہاں پہ جانا پڑا ہے. تو مسئلہ مطالبے کا نہیں ہے کہ وہ جو مطالبہ ہے، اس مطالبے سے کسی کو اختلاف نہیں میرے بھائی. مطالبے سے کس کو اختلاف ہے؟ جتھا بنا کر، پارٹی بنا کر خلیفہ راشد کے خلاف ٹکرا جانا، اس سے اختلاف ہے. اور مولانا مودودی رحمہ اللہ نے بھی المتوفى 1979 عیسوی خلافت و ملوکیت میں ایک جملہ لکھا ہے. میں نے پوری خلافت و ملوکیت میں نا 2 جملے انڈر لائن کیے ہیں. ایک جملہ اس میں سے یہ ہے، انہوں نے کہا حضرت عثمان خلیفہ راشد تھے. خلیفہ اور بادشاہ میں یہی فرق ہوتا ہے، ان کے خلاف پروٹیسٹ ہوا، انہوں نے اپنے لیے تلوار نہیں اٹھائی، اپنی ذات کے لیے. ٹھیک ہے، شہید ہو گئے، پروٹیسٹ کرنے دیا، ظاہر صحابہ ہی کر رہے تھے. اگر کوئی شرارتی لوگ اور ہوتے تو وہ کہتے ہیں بارو کتوں لے آتے جے بھرتی کر کے کرائے دے. ان کو بھی پتا تھا کون لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں تھا اندازہ کہ یہ لوگ یہ کام ڈال دیں گے. اور دوسرے حضرت معاویہ کے دور کے اندر جو بندہ بھی اس طریقے سے پروٹیسٹ کرتا تھا اس کے ساتھ کیا ہوتا تھا. تو ان کا یہ خلافت و ملوکیت کا فرق ہے. دوسرا جملہ پہ جو میں نے ان کا انڈر لائن کیا ہے وہ یہی ہے کہ اگر حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلطیوں کو ہم غلطی نہیں کہیں گے تو ہم حق اور باطل، غلط اور صحیح کے معیار کو خطرے میں ڈال دیں گے. اتنے سافٹ الفاظ استعمال کیے انہوں نے. میں کہتا ہوں جی خلافت و ملوکیت سے سافٹ کتاب ہی کوئی نہیں ہے. اور اس کے اندر جو کمزوری تھی ہم نے پوری کر دی ہے اس پمفلٹ کے ذریعے. یہ جو پس منظر لکھتی ہے، یہ زمین ہے، آپ سمجھ لیں اس کا نیکسچر ہے. باقی اس میں بھی جو مجھے اختلاف ہے مولانا مودودی سے، یہ آپ نے پوچھا نا اس مسئلے میں ساتھ ہی مجھے مولانا مودودی سے یہ اختلاف ہے خلافت و ملوکیت میں، جو انہوں نے کہا نا کہ حضرت علی نے جو قادرین عثمان سے بدلہ نہیں لیا تو یہ ان کی خلافت میں جو مجھے یہ عہدے دیے ہیں، عہدوں کا بھی ذکر ہوتا ہے. عہدوں کا ذکر، میں بالکل اس چیز کو صحیح مانتا. اس معاملے میں مودودی صاحب کی تحقیق کمپلیٹ نہیں ہے، بالکل ایسا نہیں ہے. اگر یہ ڈیفینیٹ تھا پھر عہدے کو دینے تھے، انہوں نے سزا لے کر دینی تھی، یہ بالکل غلط بات ہے. حضرت علی کی توثیق ہے، ٹھیک ہے نا، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. صحیح مسلم 240 نمبر حدیث. علی کی توثیق ہے ہر جنگ میں. آپ دیکھیں حضرت عثمان کے جو معاملات ہیں نا اس میں اس طریقے سے توثیق نہیں آئی ہے جو حضرت علی کی جگہوں پہ توثیق ہے. تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غیبی خبروں کی بنیاد پہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کا سٹانس ٹھیک تھا. اور چونکہ جھگڑا ہی حضرت علی کی جنگوں پہ بننا تھا اس لیے حدیثیں اسی کے اوپر میں نے 72 حدیثوں میں جمع کی ہیں. جنگ جمل کے اوپر وہ جو حدیث اتنی مشہور ہے مسند احمد کی کہ میری بیوی پہ کتے بھونکیں گے، ہو پہ اما عائشہ پہ بھونکے تو رونا شروع کر دیا. واپس جانے لگی تو ابن زبیر کے جی اما صلح کے لیے لے کے جا رہے ہیں، اور بعد میں پوری زندگی روتی تھی، دوپٹہ دار ہو جاتا. ان کے الفاظ ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کی بدعت کی ہے، احدثہ کے الفاظ ہیں. تو وہ بعد میں شرمندہ رہی، حضرت علی نے ان کو معاف بھی کر دیا. حضرت طلحہ جنگ چھوڑ گئے، ان کو مروان نے قتل کیا، المستدرک للحاکم کی میں نے روایت ڈالی ہے. حضرت زبیر جنگ چھوڑ گئے، ان کو حضرت علی کے ایک فوجی نے جا کے قتل کیا تو حضرت علی نے کہا میں تجھے دوزخ کی بات بشارت سناتا ہوں سیدنا زبیر کو.
تو یہ لوگ تو جنگیں چھوڑ گئے تھے. ان لوگوں نے تو مطلب اسی تو جنگ جمل ہار گئے تھے نا یہ لوگ. ٹھیک ہے, تو جنگ جمل میں جو لوگ آئے, جنگ صفین میں, صفین کے بارے میں بخاری کی جو حدیث ہے, جو شیخ زبیر صاحب کہتے تھے علی بھائی میں کہاں پڑھتا ہوں یہ حدیث پڑھتا ہوں بخاری 2812 کہ عمار کو وہ باغی جماعت قتل کرے گی, عمار ان کو اللہ کی طرف بلائے گا, وہ جماعت دوزخ کی طرف بلانے والی ہوگی. نعوذ باللہ. جنت اور اللہ کی طرف دونوں الفاظ ہیں, بخاری 2812, اور وہ دوزخ کی طرف. وہ کہتے ہیں میں اس کی کیا تعویل کروں. اب وہ تو اب پتہ ہے مسند احمد کی اتنی روایتیں ہیں کہ کس نے, ابو الغادیہ نے شہید کیا ہے جو کہ اصحاب شجرہ میں سے تھا, اور البانی صاحب نے اس کے اوپر کمنٹس کیے ہیں کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ خیر ہے اس نے کر دیا ہے تو اصحاب شجرہ میں سب بخشا جائے گا. انہوں نے کہا نعوذ باللہ, یہ آپ کیا کام کر رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں عمار کا مال لوٹنے والا اور جو ہے قتل کرنے والا دوزخ میں ہے. تو ان کا سٹانس ٹھیک تھا, مطالبہ کرنا چاہیے تھا. حضرت علی خود بھی اس حق میں تھے. حضرت علی اتنا عرصہ تک حضرت عثمان کو بھی سمجھاتے رہے. مسئلہ یہ ہے کہ جتھا کیوں بنایا. اب میں پوچھتا ہوں کہ حضرت عائشہ نے یہ سارا جب یہ تماشا ہوا جمل والا, اس کے بعد حضرت عائشہ کتنے سال زندہ رہی ہیں. 58 ہجری میں فوت ہوئی ہیں. یہ 37 ہجری کا واقعہ ہے, تقریباً آپ سمجھ لیں 20 سال تک. اس 20 سال میں کبھی اما عائشہ نے دوبارہ قتل عثمان کے مطالبے کا ذکر کیا. ان کو پتہ چل گیا تھا یہ پیچھے کیا تھی انٹینشن. ادھر بھی صفین کے اوپر حدیثیں موجود ہیں, نہروان کے اوپر بخاری اور مسلم میں پورے پورے چیپٹر ہیں کہ امت کے بہترین لوگ ہوں گے جو قتل کریں گے خوارج کو. حضرت علی کے پیچھے تو حدیثیں کھڑی ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پریڈکشنز کھڑی ہوئی ہیں. لہٰذا حضرت علی کو تو سرٹیفکیٹ ملا ہوا ہے کہ ان کی جنگ حق پر ہے. بلکہ ان کو کیا سرٹیفکیٹ, صحیح مسلم کی حدیث علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن, علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. ان کی محبت لٹمس ٹیسٹ ہے ایمان کا. مطالبے سے میں اختلاف نہیں ہے, جتھا بنا کے پارٹی بنا کے اس طریقے سے کرنا اس چیز سے اختلاف ہے. تو اس میں ریٹ آف دا گورنمنٹ تو قائم ہوگی. حضرت علی کی ذمہ داری تھی کہ جو جتھا بنائے گا, اور ایک اس ریاست سے جو 3 براعظموں میں پھیلی ہوئی ہے, ایک صوبے کا گورنر اٹھ کے جو ہے وہ ٹکراؤ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور چند لوگ اکٹھے ہوتے ہیں, تو ریٹ آف دا گورنمنٹ تو قائم ہوگی. ان کو تو حدیثیں پتہ تھی. اور یہ جو حدیث ہے چھوڑ دیں, یہ حدیث جو مسند احمد میں موجود ہے, شعیب ارنوت بھی صحیح کہتے ہیں, سنن نسائی الکبریٰ میں موجود ہے, غلام مسعود صاحب خود صحیح کرتے ہیں, کہتے ہیں اس حدیث کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک بیوی کے گھر سے نکلے تو جوتی ٹوٹ گئی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جوتی اتار کے سیدنا علی کو دی. وہ گانٹنا شروع کر دی انہوں نے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا آگے جا کے کھڑے ہو گئے کہ چلو علی کا انتظار کرو. اور اس دوران گفتگو کی حضرت ابوبکر عمر بھی موجود تھے. آپ نے کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے دعوت حق دے کر مبعوث کیا, لوگوں نے میرا انکار کیا, ایز اے لاسٹ ریزارٹ مجھے قرآن کو منوانے کے لیے تلوار اٹھانی پڑی. اور تم میں سے ایسا بھی شخص ہے, ایسا خوش نصیب شخص کہ جسے مسلمانوں کو قرآن منوانے کے لیے, کس کو, مسلمانوں کو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سرٹیفکیٹ دے دیا ہے. خوارج بھی مسلمان ہی تھے, تعویل کی غلطی لگی ہوئی تھی. اہل جمل بھی مسلمان ہی تھے, اہل صفین بھی مسلمان ہی تھے. ہم ان کو کافر منافق نہیں کہتے. مسلمانوں کو قرآن منوانے کے لیے مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانی پڑے گی. حضرت ابوبکر کہتے ہیں یا رسول اللہ میں ہوں. حضرت عمر کہتے ہیں میں ہوں. آپ نے فرمایا بلکہ وہ شخص جو میری جوتیاں گانٹ رہے ہیں. صحابہ دوڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کے حضرت علی کے پاس, اور کہا آپ کے لیے اتنی بڑی بشارت ہے کہ آن دی بیہاف آف پروفٹ آپ یہ کام کریں گے. حضرت علی مسکرا پڑے. صحابہ کہتے ہیں ہم سمجھ گئے کہ حضرت علی کو یہ بات پہلے سے پتا تھی کہ میں نے یہ کام کرنا ہے. اور پائی جی ڈیوٹی لا کے گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود. انہوں یہ شک ہوئے گا کہ منو جمل کرنی چاہیے, صفین کرنی چاہیے, نہروان کرنی چاہیے, اس کے پیچھے تو نبی کھڑا ہوا ہے. تو یہ دھوکے دیتے ہیں, یہ روند مارتے ہیں. بھائی یہ دلائل النبوہ ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی خبریں ہیں. اور پھر یہ المصنف ابن ابی شیبہ سے لے کے آتے ہیں کہ سیدنا علی پچھتاتے تھے کاش میں جمل سے 20 سال پہلے فوت ہو گیا ہوتا. اور یار یہ دردناک چیپٹر تو پڑھو. وہ اسی طرح پچھتاتے تھے. وہ پچھتانا یہ نہیں ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے, وہ پچھتاتے اس طرح تھے جس طرح قرآن میں آتا ہے سورہ مریم میں کہ حضرت مریم پچھتاتی تھی, جن کے پاس حضرت جبرائیل خوشخبری لے کے آئے بیٹے کی خوشخبری لائے نا. سورہ مریم پڑھ کے دیکھیں, جس نے فرشتہ سامنے دیکھ لیا, اللہ کی بشارت دیکھ لیا, اب اس کو کوئی شک رہ گیا بتائیں مجھے. اچھا اس کے بعد آتا ہے ان کو حمل ٹھہر گیا. وہ ایک درخت کے نیچے جا کے بیٹھی اور وہاں کہتی کاش میں بہت پہلے ہی مر کے مٹی ہو چکی ہوتی, نسیہ منسیہ ہو چکی ہوتی, لوگ مجھے بھول چکے ہوتے, میں اس حالت پہ تو نہ پہنچتی. اس کا مطلب حضرت مریم کو شک تھا. جی ناسبیو, حضرت مریم کو اللہ اور جبرائیل پہ شک تھا. ان کو پتا تھا کہ اس میں جبرائیل کہتا ہے کہ آپ کے بیٹے کو ہم نشانی بنانے والے ہیں. یہ بحیثیت انسان وہ انہوں نے دکھ کیا کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے چنا تو صحیح, لیکن ان کو ایک خدشہ تھا
کہ اتنی بڑی آزمائش میرے اوپر آئی ہے, اس آزمائش سے میں کیسے نکلوں گی؟ لوگ تو کہیں گے یہ بچہ کہاں سے اٹھا کے لے آئی, اس کی تو شادی نہیں ہوئی ہے. انسان ہونے کی حیثیت تو انسان کو پریشانی تو ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پریشان ہوئے جب پہلی وحی نازل ہوئی ہے؟ بخاری اور مسلم میں آتا ہے. کبھی تاری ہو گئی, حضرت خدیجہ نے اڑا دیا, ورقہ میں نوفل کے پاس لے گئے. انسان جو ہے شریف النفس آدمی کے ساتھ یہ ہوتا ہے. تو حضرت علی جو ہے وہ, حضرت مریم جو کہتی تھی میں نسیم منسیہ, کاش پہلے ہی مر چکی ہوتی میں. حضرت علی جو کہتے تھے کاش پہلے مر چکی ہوتا میں اس سے پہلے 20 سال پہلے. وہ اس لیے کہ علی کے درد کو سمجھے. واللہ میں اکیلے میں سوچتا ہوں مجھے حسین پہ اتنا رونا نہیں آتا جتنا علی کے اوپر آتا ہے. اس شخص کو دیکھیں جس نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا. جامع ترمذی کی حدیث ہے زید ابن ارقم سے کہ سب سے پہلے علی نے اسلام قبول کیا حضرت خدیجہ کے بعد, پھر زید ابن حارثہ نے, اور پھر ابوبکر صدیق نے. یہ ترتیب ہے ان کی زمانی. یہ تو جل ہی ہے نا جی, بچوں میں زید, عورتوں میں خدیجہ, تاکہ علی دا ٹائٹل چھین لیا جائے. یہ اس لیے کیا ہے, نہ علی نے کیا اسلام پہلے قبول. کتنی حدیث موجود ہیں المستدرک الحاکم کے اندر, سنن نسائی الکبریٰ کے چیپٹر خصائص علی کے اندر موجود ہیں, جامع ترمذی میں موجود ہے. آپس میں تو اکٹھا تو نہیں کسی نے کلمہ پڑھا, آپس میں ترتیب موجود ہے. تو حضرت علی جس نے سب سے پہلے اسلام 7-8 سال کی عمر میں قبول کیا, باقی تو کافر سے مسلمان ہوئے ہیں. دیکھ لیں جتنے بڑے بڑے اصحاب ہیں وہ تو مسلمان تو نہیں تھے نا, بعد میں مسلمان ہوئے نا. کوئی 40 سال کی عمر میں, کوئی 45 سال کی عمر. حضرت علی تو بچپن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ ساتھ اٹیچ. جس شخص نے بچپن سے اسلام قبول کیا, ہر وقت حضور کے ساتھ رہا, غزوہ خیبر میں اسلام کو فتح دلائی, غزوہ خندق میں ابن عبد الود جس کا کوئی مقابلہ کرنے کے لیے آگے نہیں ہوتا تھا, جو 100 بندوں سے اکیلا لڑتا تھا, اس کو قتل کیا. جس نے اسلام کو اس اور شیب ابن ابی طالب کے اندر اس نے وقت گزارا 3 سال کا. جس نے اسلام کو زیرو سے اس بلندی ایپیکس پہ پہنچتے ہوئے دیکھا کہ حضرت عمر کے دور میں 3 براعظموں تک اسلام کی حکومت پہنچ گئی, اور اس کو اپنی زندگی میں یہ چیز دیکھنی پڑ رہی ہے کہ اس کے سامنے وہ اسلام کا نظام جو ہے وہ بکھرتا جا رہا ہے بنو امیہ کے گورنروں کی وجہ سے. حضرت علی نے بہت کوشش کی ہے. میں نے اس میں روایت ڈالی ہے مستدرک الحاکم سے اور سنن نسائی الکبریٰ کا چیپٹر خصائص علی, اس میں سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے علی, اگلی امتوں میں بدبخت سب سے بڑا وہ تھا جس نے قوم سمود کی اونٹنی کو قتل کیا تھا, اور میری امت کا سب سے بڑا بدبخت وہ ہے جو تجھے قتل کرے گا. تو قوم سمود کے بدبخت نے جب اونٹنی کو قتل کیا تو قوم سمود پہ عذاب آیا نا. سیدنا علی کے قتل کے بعد اس امت پہ عذاب آیا ہے, اور عذاب کیا آیا ہے؟ بلوغیت کی شکل میں مسلط ہو گیا. ان لوگوں نے, حضرت علی ایک آخری کوشش تھے کہ کسی طریقے سے ابو بکر اور عمر کی خلافت کو بحال کیا جائے, جس سے سیدنا عثمان کے گورنروں نے سپائل کر دیا تھا. اس طریقے سے سپائل ہوئی ہیں یہ چیزیں. سیدنا علی تو آخری کوشش تھے. تو میرے بھائی اس نے تو کہنا تھا کاش میں مر چکا ہوتا, میرے سامنے اس طریقے سے معاملات نہ ہوتے, اس طریقے سے مجھے یہ دکھ نہ دیکھنے پڑتے. اور سیدنا علی کے آپ اگر دیکھیں کس طریقے سے وہ کوفے میں بیٹھ کے اکیلے رویا کرتے تھے کہ اسلام کو شرازہ بکھر رہا ہے, کوشش کر رہا ہوں کہ کسی کے سے سمٹ جائے, لیکن ان کے لوگ ساتھ ہی نہیں اس طریقے سے دیکھتے. اور بعد میں لوگ پچھتاتے تھے نا جی, آج تک ہم پھر پچھتا رہے ہیں نا کہ حضرت علی کا اس وقت ساتھ دے دیتے باقی لوگ بھی. تو یہ جو انجن پٹری سے اتر گیا تھا وہ واپس ابو بکر عمر کے ٹریک پہ آ جاتا. لیکن واللہ خیر الماکرین, اللہ کی خفیہ تدبیر ہے. اسی طریقے سے ہوتا ہے, انبیاء بھی دنیا سے گئے ہیں, انبیاء بھی شہید ہوئے ہیں, اور یہ معاملات ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خفیہ تدبیر تھی, جو بھی آزمائش تھی, تقدیر کے معاملات ہیں. واللہ اعلم.